अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुआशरे का तस्वुर। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। मुआशरती कवायद, मुआशरती अदारों, मुआशरती ढांचे और मुआशरती तंजीम के बारे में कोई ख्याल इस वक्त तक नहीं पेश किया जा सकता जब तक बनी नौ इंसान मिलजुल कर एक मुनज़्ज़म तरीके से ना रहते हैं। इस किस्म का लोगों का एक बड़ा गिरोह इंसानी मुआशरा तश्कील करता है। लफ्ज़ सोसाइटी का माखज़ लातीनी ज़बान का लफ्ज़ सोशियस है, जिसका मतलब एक साथी, कंपेनियन है। मुआशरती साइंसेस के तकरीबन तमाम ज़ाब्ते इस इस्तिलाह को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी तक उसकी कोई मेयारी तारीफ़ नहीं की गई बन सकी। अगरचे मुआशरे की बहुत सी तारीफ़ें हैं, ताहम इनमें ऐसी तारीफ़ें कम हैं जो तमाम मुआशरे की खसूसियात को पूरा करती हैं, और इनमें से चंद तारीफ़ें दर्ज झैल हैं। ये अफराद का बहुत बड़ा गिरोह होता है जिसमें अफराद के आपस में ताल्लुकात होते हैं। एक मुआशरा लोगों का एक बहुत बड़ा गिरोह होता है जिसकी मुश्तरका आदात, ख़यालात, रवैये होते हैं और इनको मुत्तहदा इकाई समझा जाता है। ये इस्तेमाल करने का एक निज़ाम है और इसका एक अहकाम का तरीका है कि ज़्यादातर गिरोहों और डिवीज़नों का कंट्रोल इंसानी रवैये पर होता है। ये लोगों का एक गिरोह है जो मुश्तरका मकासद और दिलचस्पियों की वजह से इकट्ठा होता है। उसका मुकम्मल तौर पर इंसानी ताल्लुकात से ताल्लुक़ होता है। मुआशरा एक बहुत बड़ा गिरोह है जो इसलिए वजूद में आता है कि अफराद की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। एक मुआशरा मुआशरती निज़ाम की एक किस्म है। किसी भी कायनात में मुआशरती निज़ाम ज़ाती आसूदगी का आला दर्जा हासिल करता है, जो एक ऐसा निज़ाम होता है जिसमें उसका ताल्लुक़ माहौल से होता है। मुआशरे के हवाले से ये कहा जा सकता है कि ये एक ऐसा निज़ाम होता है जिसमें इंसानी अमाल को बुनियादी अहमियत हासिल होती है। इसमें ज़ाती आसूदगी शामिल होती है जिसको मुआशरे के दिए गए माहौल से हासिल किया जाता है। मुआशरे के बारे में जो आम असूल पाया जाता है ये उसकी आम समझ बूझ से मुख्तलिफ है। पर्सन इस बात पर यकीन रखता है कि अरकान की तंजीम और शख्सियात को मुआशरे से बाहर होना चाहिए, इसको माहौल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। पर्सन के मुताबिक मुआशरे की ज़ाती आसूदगी को 5 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है और हर एक का ताल्लुक़ मुआशरती निज़ाम के माहौल से होता है। ये 5 चीज़ें हतमी सच्चाई, सकाफ़ती निज़ाम, शख्सियत के निज़ाम, रवैये और तंजीम और जिस्मानी तौर पर रहने वाला माहौल है। एक मुआशरे की ज़ाती आसूदगी का एक काम है जिसमें इन 5 चीज़ों के दरमियान माहौल में ताल्लुक़ पाया जाता है और ये अंदरूनी तौर पर बाहम हमआहंगी रखते हैं। मुआशरा लोगों का एक गिरोह है जिसमें किसी हद तक मुख्तलिफ सकाफ़त पाई जाती है, जिनके पास एक ख़ास इलाका होता है और इनमें मुत्तहद रहने का एहसास पाया जाता है और वो अपने आप को मुख्तलिफ वजूद गिरा दानते हैं। मॉडर्न डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी ऊपर दी गई तारीफ़ में मुआशरे की एक ख़ास किस्म निकाली जा सकती है जिसका एक मुकम्मल मुआशरती निज़ाम होता है। इसमें तमाम बुनियादी इदारे पाए जाते हैं जो इंसान की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश करते हैं। उसका इन्हिसार इस सोच पर होता है कि इसमें तमाम ज़रूरी तंजीमी शक्लें मौजूद हैं जो उसकी बका के लिए ज़रूरी हैं। मज़ीद बरआं मुआशरे के पास बका के मुनासिब ज़राए
ایک لمبی مدت کے لیے ہوتے ہیں، اس کے اراکین میں حیاتیاتی افزائش ہوتی رہتی ہے۔ رابرٹ ای پارک نے معاشرے کو انسانی تنظیم کا ایک درجہ بیان کیا ہے جس کی بنیادی ابلاغ و ثقافت پر ہوتی ہے، اور اس میں ایک مختلف قسم کی طاقت ہوتی ہے جس کو کمیونٹی کہا جاتا ہے۔ اوپر بیان کردہ تعریفوں سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کچھ اہم نکات ہیں جو کہ مشترکہ ہیں اور ان کو معاشرے کے اہم خط و خال کہا جا سکتا ہے۔ ان خصوصیات کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہ انسانوں کا ایک بہت بڑا گروہ ہوتا ہے۔ یہ اپنے اراکین کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ معاشرے کے ارکان مشترکہ دلچسپیاں اور مقاصد رکھتے ہیں۔ معاشرے کے ارکان میں شعور کی قسم پائی جاتی ہے، ہمیشہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ یہ افراد پر حاوی نہیں بلکہ یہ خصوصیات ایک دوسرے پر انحصار کرتی ہیں۔ اس کے اراکین کے لیے کردار اور مقام بنائے جاتے ہیں۔ یہ کمیونٹی سے زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ اس کی اپنی ایک ثقافت ہوتی ہے۔ بقا کے اس کے اپنے ذرائع ہوتے ہیں۔ یہ ذاتی آسودگی کا معاشرتی نظام ہے۔ یہ گروہوں اور کمیونٹی سے زیادہ لمبے عرصے پر محیط ہوتا ہے۔ کچھ جانور بھی معاشرہ رکھتے ہیں، لیکن اس قسم کے معاشرے انسانی معاشروں سے مختلف ہوتے ہیں کیونکہ جانوروں کا معاشرتی رویہ ان کی موروثی عادات کی وجہ سے ایک جیسا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر مزدوری کی تقسیم اور معاشرے کی خصوصیت کا انحصار تعلیم کے عمل پر ہوتا ہے، لیکن یہ ایک حیاتیاتی خصوصیت ہے۔ جانوروں کا معاشرہ اندرونی عمل کے عوامل پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں نئے اراکین میں ثقافت کی منتقلی نہیں ہوتی، جبکہ جانوروں کے معاشرے بہت کم تبدیل ہوتے ہیں، جبکہ انسانی معاشرے میں وقتاً فوقتاً تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ پرانے معاشروں سے جدید معاشروں میں تبدیلی باقاعدگی سے ہو رہی ہے۔ ایک انسان کو معاشرے کی رکنیت اس کی پیدائش کے ساتھ ہی مل جاتی ہے، جبکہ امیگریشن کی صورت میں یہ رکنیت لینی پڑتی ہے۔ لوگوں کے رویے، دلچسپیاں، اقدار کے نظام معاشرے کے افراد بناتے ہیں۔ معاشرے میں لوگوں کا رویہ ایک نمونہی ہوتا ہے اور زیادہ تر رویوں میں حقوق، فرائض اور ذمہ داریاں معاشرے کے افراد کے درمیان تعامل ہو سکے، اور اس معاشرے میں افراد کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ انہوں نے اپنے کردار کس طرح ادا کرنے ہیں اور ان میں کس طرح مطابقت قائم کرنی ہے۔ بعض افراد کو اپنے کرداروں کے ادا کرنے میں مشکل محسوس ہوتی ہے، یا وہ ایسا کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اس سے دوسرے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ اس سے معاشرے میں تسلسل نہیں لایا جا سکتا۔ اس طرح معاشرے کے افراد کے رویے میں بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہر معاشرے میں رہنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں جو کہ نئی آبادی کو منتقل کر دیے جاتے ہیں۔ فرد اور اس کے معاشرے کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں معاشرہ اور افراد دونوں ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ دو طرفہ تعلقات میں معاشرہ اور افراد دونوں ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں، معاشرتی تسلسل کو قائم رکھتے ہیں۔ معاشرے کا ڈھانچہ اور اعمال۔ معاشرتی ڈھانچے کی بنیاد تعلیم اور علامتی ابلاغیات پر ہے۔ معاشرتی ڈھانچہ مختلف حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، مثلاً قواعد، کردار، گروہ، ابلاغیات، ہدایات وغیرہ۔ اس کے حصوں کے ڈھانچے اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ وہ لوگوں کی یقینی ضروریات کو پورا کر سکیں، وہ اپنے کام کر سکیں۔ انسانی معاشرے کو سمجھنے کے لیے ماہرین عمرانیات اس بات کا تجزیہ کرتے ہیں کہ معاشرے کی ساخت زیادہ واضح ہے۔ اس کو عملی پہلوؤں کے لیے علم کی بھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ مختلف حصوں کا مطالعہ کیا جا سکے۔ ایسی قوتوں کا بھی مطالعہ کیا جا سکے جو مجموعی طور پر معاشرے کے تسلسل کے لیے کام کرتی ہیں۔
معاشرے میں ساختی تبدیلی لانا مشکل ہوتا ہے۔ اس میں اندرونی اور بیرونی ذرائع میں جو تبدیلی لاتے ہیں اور اس طرح عملی طور پر معاشرے کی ساخت میں تبدیل واقع ہوتی ہے۔ معاشرتی تبدیلیاں بغیر کسی منصوبے کے ہوتی ہیں، اگر یہ سست انداز سے ہوں تو زیادہ بہتر ہوتی ہیں۔ معاشرتی ساختی تبدیلیاں اچھے نتائج کی حامل ہوتی ہیں۔ کوئی بھی انسانی معاشرہ ساکن نہیں ہوتا، اس میں تسلسل کے ساتھ عمل جاری رہتا ہے اور اس کی دوبارہ تنظیم ہوتی رہتی ہے۔ معاشرے کی بنیاد اور مقاصد۔ معاشرے کی بنیادی چیزوں کے 3 بڑے اہم عناصر ہیں، جو کہ حیاتیاتی، جغرافیائی اور معاشرتی ثقافتی میں پہلا عنصر اس بات پر زور دیتا ہے کہ معاشرے میں لوگ حیاتیاتی ضروریات کے متحد ہوتے ہیں، جبکہ دوسرا عنصر جغرافیائی ماحول پر براہ راست اور محدود انداز سے انسانی معاشرے کی فطرت پر اثر انداز ہوتا ہے، جبکہ معاشرتی و ثقافتی عنصر جو کہ ماحول میں ہوتا ہے وہ انسانی معاشرے کو بنانے کا بہت زیادہ ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ پہلے اور دوسرے عنصر پر قابو پایا جاتا ہے جو کہ حیاتیاتی اور جغرافیائی عناصر ہیں۔ انسانی معاشرے کا عام مقصد یہ ہوتا ہے کہ معاشرتی طور پر ترقی کرے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ افراد کی زندگی کو ہر لحاظ سے بہتر بنا سکے۔ یہ نہ تو کیپٹلسٹک ہوتا ہے اور نہ ہی سوشلسٹ، بلکہ اس میں مادی اور روحانی ایک خوشی کی ترتیب ہوتی ہے جس میں خدا نے انسان کے اتحاد کا اظہار کیا ہے اور خدا کے اعلیٰ اقدار نے اپنے قوانین کی پابندی کا کہا ہے۔ اسلام میں معاشرے کا تصور اس بات کی متقاضی ہوتا ہے کہ اسے غور سے پڑھا جائے، کیونکہ موجودہ دور میں معاشرتی نظریات اور جمہوریت اور کمیونزم کے لیے سے لیے گئے اسلام میں مثالی معاشرہ امہ کہلاتا ہے۔ امہ سے نکلا ہے جو سمجھ اور توجہ کا راستہ رکھتا ہے۔ امہ ہے معاشرے میں جس میں بہت زیادہ ہی افراد ہوتے ہیں، جس کا مذہب اور مقصد ایک ہوتا ہے، جو آپس میں مطابقت رکھتے ہیں اور اپنے مشترکہ مقصد کی طرف جاتے ہیں۔ اگرچہ دوسرے معاشروں میں لوگ مختلف وجوہات کی بنا پر معاشرے کے لیے امہ کا لفظ آیا ہے، جس میں تمام لوگ مذہب اور مشترکہ مقاصد کے تحت اکٹھے ہوتے ہیں۔ امہ کا انفراسٹرکچر معیشت ہوتی ہے، کیونکہ اس کی نہ تو دنیاوی زندگی ہوتی ہے اور نہ ہی روحانی زندگی ہوتی ہے۔ یہ ایک معاشرتی نظام ہے جس کی بنیاد مساوات پر ہوتی ہے اور اس میں انصاف کو بھی خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ اسلامی معاشرے میں بھائی چارہ بھی ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں عام جمہوریت نہیں ہوتی اور نہ ہی مختلف قوتوں کو آزادی حاصل ہوتی ہے، بلکہ اس میں خدا کے بنائے ہوئے اصول کار فرما ہوتے ہیں، جو مغربی جمہوریت سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ اس میں تمام انسانوں کو مساوی سمجھا جاتا ہے۔ تمام لوگ خدا پر یقین رکھتے ہیں اور اس کو ارفع و اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ اسلامی معاشرہ دیگر تمام معاشروں سے مختلف ہوتا ہے کیونکہ اس میں انسان کو خدا کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ اسلام کے قوانین کا مشترکہ ضابطہ شریعت کہلاتا ہے، جس کو قرآن سے اخذ کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں پیغمبرانہ روایات اور علماء کرام کی تعلیمات سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ شریعت میں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے اہم اصول پائے جاتے ہیں، جن کا تعلق سیاسی، معاشرتی، معاشی، ثقافتی اور مذہبی پہلوؤں کے علاوہ اخلاقی پہلوؤں سے بھی ہوتا ہے۔ مختصر طور پر شریعت کو راستہ کہا جا سکتا ہے جو کہ سیکولر سے مختلف ہے، اور نہ ہی اسلام کو ایک سیکولر معاشرے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اگر مغربی معاشرے کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں اس کی سائنس کے مثبت خد و خال ہوتے ہیں، جو کہ مغربی تہذیب کو بناتے ہیں، اور اس لیے ان کے
ادارے بھی اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں، جبکہ اسلامی معاشرے کے اہم اصولوں کو توحید کے اصولوں کے مطابق بنایا جاتا ہے اور تمام اداروں کی بنیاد اسی پر رکھی جاتی ہے۔ آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔